Grace Assemblies of Pakistan, a growing network of churches and fellowships. Grace Assemblies of Pakistan रूह से मामूर और तेजी से तरक्की करती हुई कलीसियाएं हैं जिनका मकसद हुक्म आज़म की तकमील, ईमानदारों की रूहानी नशोनुमा, बदनी शिफा और आलमगीर कलीसिया को बिलअमूम और कलीसियाए पाकिस्तान को बिलखुसूस खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए तैयार करना है। इस रोया की तकमील के लिए कई ज़राए बरूए कार लाए जा रहे हैं जिनमें नई कलीसियाओं और बाइबल कॉलेजेस का क़याम, ख़त व किताबत के कोर्सेज, सेमिनार्स और कलीसियाई मिशंस का इनेकाद और टेलीविज़न और इंटरनेट के मीडिया बिलखुसूस ऑडियो वीडियो पैगामात की रिकॉर्डिंग और नशर व इशाअत का सिलसिला शामिल है। इस वक्त आप जो रूह परवर पैगाम सुनने को हैं वो ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान के बानियों सीनियर पास्टर रेवरेंड डॉक्टर नईम प्रसाद आप तक पहुंचाएंगे। ये पैगाम आपकी जिंदगी, रवैये और हालात को यकसर तब्दील कर देगा। इस पैगाम को सुनने के बाद आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आपके शख्सी, खानदानी और कलीसियाई रवैये बदल जाएंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। तो आज मैं थोड़ी देर के लिए शेयर करूंगा कि खुदा यीशु मसीह कामिल खुदा है, कामिल इंसान है। स्वयं खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे यूहन्ना की मार्फत इंजील पहला बाब और उसकी पहली 4 वर्सेस। यूहन्ना पहला बाब उसकी पहली 4 वर्सेस हम पढ़ेंगे और हम ये उसमें से देखना चाहेंगे और कलाम के और हिस्सों से भी कि यीशु मसीह कामिल खुदा है, कामिल इंसान है। इसका हमें फ़ायदा क्या है और क्यों उसने ये सारा कुछ इख्तियार किया ताकि हम उसके वसीला से बरकत पा सकें। मुकद्दस नाम में मरतूम है। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज़ भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी। आमीन। इस तनाजुर में जॉन के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम क्रिसमस को डिफाइन कर सकें या इसका मतलब देख सकें तो एक जो सिंपल मीनिंग है हमारे सामने आता है वही है क्रिसमस वो इवेंट है या मौका है जब खुदावंद यीशु मसीह अपनी डिविनिटी में ह्यूमैनिटी को ऐड कर देगा। लास्ट टाइम हमने इस बात को सीखा कि खुदावंद यीशु मसीह प्री एग्जिस्टेंट है, वो पहले से मौजूद है, वो इब्तिदा से मौजूद है। बाप और बेटा और रूह कुद्दस तीनों अकनूम जो है तस्लीस के अज़ल से मौजूद है। यीशु मसीह बैतलहम में पैदा नहीं हुआ बल्कि उसने बैतलहम में जिस्म इख्तियार किया। उसकी जो एग्जिस्टेंस है वो इब्तिदा से है, वो पहले से मौजूद है। सो क्रिसमस इज द पॉइंट वेयर द डिविनिटी एड्स ह्यूमैनिटी टू इटसेल्फ। हमारे लिए जो बात समझना इजी है वो ये है कि यीशु मसीह खुदा है, लेकिन ये समझना और बयान करना कि यीशु मसीह इंसान है ये एक डिफिकल्ट पॉइंट है डॉक्ट्रिन। इजी पॉइंट क्या है? जीसस इज गॉड। मुश्किल पॉइंट क्या है? जीसस इज मैन। और उससे भी जो मुश्किल पॉइंट है वो ये है ही इज बोथ गॉड एंड मैन। सो जो बात हमने समझनी है चर्च ने वो ये है कि all of the godness in Christ was combined with all of the humanness of humanity. मसीह में
ساری اہلیت بھی موجود تھی اور مسیح خداوند میں ساری بشریت بھی موجود تھی. The whole godness was there and the whole humanity was there. وہ کامل خدا تھا, وہ کامل انسان تھا. اب آپ کہیں گے اس کی ضرورت کیا ہے, نیڈ کیا ہے, وجہ کیا ہے, ریزن کیا ہے؟ خدا ہوتے ہوئے being God, Jesus is connected with God. خدا ہوتے ہوئے, خدا ہونے کی وجہ سے وہ کس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے؟ خدا کے ساتھ. His godness is connected with God. اور انسان ہونے کے ناطے, ہیومن ہونے کے ناطے وہ انسان سے کنیکٹڈ ہے. تو his humanness connects him with humanity. خدا ہونے کی وجہ سے وہ خدا کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, انسان ہونے کی وجہ سے وہ انسان کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. تو اصل میں کیا ہو رہا ہے, وہ انسان کو خدا کے ساتھ کنیکٹ کر. تو یسوع مسیح کیا ہے؟ درمیانی ہے. خدا کو ایک درمیانی کی ضرورت تھی جو انسان کو خدا کے ساتھ کنیکٹ کر سکے. ایک ایسی ہستی ہو جس کا ایک ہاتھ آسمان پر ہو, ایک ہاتھ زمین پر ہو, اور وہ جو ہستی ہے وہ یسوع مسیح ہے. آسمان پہ اس کا تخت تھا, چرنی میں وہ پیدا ہوا اور وہ ہیومینٹی کو ڈیوینٹی کے ساتھ کنیکٹ کر رہا. خدا کے ساتھ میلاب کا اور کوئی وسیلہ نہیں ہے, رستہ نہیں ہے. Jesus is the only human being جو اس بات کے حقدار ہیں کہ وہ خدا کی پریزنس میں جا سکے. In a definite sense, he is the only human being which can go into the presence of God in a very intimate way. اور لوگ بھی خدا کی حضوری میں جا سکتے ہیں, جاتے ہیں, لیکن ان کے اور خدا کے درمیان فاصلہ ہے. لیکن یسوع مسیح جب خدا کی حضور میں جاتا ہے تو خدا اور اس کے درمیان فاصلہ نہیں ہے, کیونکہ وہ انسان بھی ہے اور وہ خدا بھی ہے, اس لیے وہ اس کے دائیں ہاتھ بیٹھ جاتا ہے. تو جدائی کے جو فاصلہ تھا انسان اور خدا کے درمیان, وہ یسوع مسیح نے اپنے آنے سے, اپنی قربانی سے اور اپنے مصلوب ہونے سے وہ فاصلہ جو ہے وہ ختم کر دیا. تو تھیولوجی میں سے ہم اسے کہتے ہیں ہائپوسٹیٹک یونین, کہ ایک ہی وقت میں یسوع مسیح میں دو فطرتیں موجود تھی, الہی فطرت بھی ہے اور اس کی انسانی فطرت بھی ہے. اس کی ہیومینٹی ہمارے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے, اس کی ڈیوینٹی خدا کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے, اور اس کی ہیومینٹی اور ڈیوینٹی دونوں مل کے ہمیں خدا کے ساتھ کنیکٹ کر دیتے ہیں. ہاللیلویا. اسی لیے اب آپ کی باپ تک براہ راست رسائی ہے. آپ کو کسی میڈیٹر کی, درمیانی کی اور کسی بھی راہب کی, کسی بھی اور درمیانی کی ضرورت نہیں ہے. یسوع مسیح درمیانی ہمارا موجود ہے, جس نے ہمیں باپ کے ساتھ کنیکٹ کر دیا ہے. باپ کے پاس جائیں, باپ سے مانگیں, باپ سے لیں, باپ سے جو کچھ تم میرے نام سے باپ سے مانگو گے تمہارے لیے. اور میں صرف چیزوں کی بات نہیں کر رہا کہ وہ آپ کو شفائیں دے دے گا, وہ معجزے کر دے گا, صرف یہ بات نہیں ہے. In the presence of God there is honor, there is dignity, there is glory. وہ صرف چیزیں نہیں آپ کو دیتا ہے, وہ صرف معجزے نہیں آپ کو دیتا ہے, وہ صرف تسلی نہیں آپ کو دیتا ہے, وہ آنر آپ کو دیتا ہے.
God gives you honor. وہ خدا جس نے انسان کو عدن میں ریجیکٹ کر دیا، یسوع مسیح میں آپ کو عزت دیتا ہے اور بیٹے اور بیٹیاں بنا لیتا ہے. Because of the humanity of Christ and because of the divinity of Christ, we get honor from God. دیکھیں انسانیت کے لیے یہ ایک بڑا اعزاز ہے، رتبہ ہے، امتیاز ہے کہ یسوع مسیح انسان بن کر آیا. وہ کچھ اور نہیں بنا، کسی اور شکل میں نہیں آیا، کسی اور روپ میں نہیں آیا، کسی فرشتے کی شکل میں نہیں آیا. وہ انسان کی شکل میں جب آتا ہے وہ انسان کو ڈگنیٹی بخش دیتا ہے. انسان کو اس نے عزت دے دی ہے، آنر دے دیا ہے. اور جیسے باپ جو ہے وہ آنر یسوع مسیح کو دیتا ہے، ویسے ہی یسوع مسیح میں ہمیں آنر دی جاتی ہے، رسپیکٹ ملتی ہے، اور ہماری دعائیں اور ہماری پرستش اور ہماری شکر گزاریاں خدا تک پہنچتی ہیں. اس لیے جب آپ زمین پر زندگی بسر کرتے ہیں خدا کو بڑا آنر دیں، آنر کی زندگی بسر کریں، بہترین زندگی بسر کریں، اعلیٰ زندگی بسر کریں، اچھی زندگی بسر کریں، ایک لیول کی زندگی بسر کریں. خدا نے آپ کو گرا ہوا نہیں رہنے دیا ہے، خدا نے آپ کو آنر دے دیا ہے. آپ کی سوچیں نہ گری رہیں، آپ کی لینگویج نہ گری ہوئی ہو، آپ کی طبیعت گری ہوئی نہ ہو، آپ کی اپروچ گری ہوئی نہ ہو. آپ ایک بڑی بلند اور اعلیٰ زندگی بسر کریں اور آپ کی زندگی سے آنر، رتبہ، عزت اور میجسٹی جو ہے وہ نظر آتی ہے. کوئی آپ سے کہے یہ کام کر دے، آپ کہے میں یہ گرا ہوا کام کیوں کروں؟ میں گرا ہوا انسان نہیں ہوں، میں آئی ایم آنرڈ کیونکہ یسوع نے میرے لیے فدیہ دے دیا. کوئی آپ سے کہے یہ رشوت لے لیں، یہ کام کر دیں، کہے میں کیوں کروں؟ I am, why should I dishonor myself? میں آپ کو اپنے آپ کو بے عزت کیوں کروں؟ Live in honor, live in dignity. یسوع مسیح نے جب آدم کو بنایا تو اس وقت بھی وہ اشرف المخلوقات تھا، اور اس کے بعد وہ گر گیا گناہ کے سبب سے. لیکن ایک بار پھر سے خدا نے کائنات میں انسان کو سب سے اعلیٰ اور اتم اور بلند درجہ دے دیا. جیسے یسوع کا درجہ بلند ہے، ویسے ہی جو یسوع کو مانتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، ان کو بھی بلند درجہ دے دیا گیا ہے. آپ کو فرشتوں سے زیادہ درجہ دیا گیا ہے، آپ ان سے اوپر کے درجے پہ ہیں. کوئی فرشتہ خدا کے تخت پر نہیں بیٹھے گا، وہ خدا کے قدموں تک جا سکتے ہیں، لیکن مسیح میں جو نجات یافتہ ہیں ان کے لیے تخت پر جگہ بنا دی گئی ہے. ہم اس کے ساتھ آسمانی ہاللیلویہ. آپ کی تالیاں کم ہیں، اس کی عزت زیادہ ہے. اس بات کو محفوظ رکھنے کے لیے ہسٹری میں کہ چرچ ادھر ادھر نہ نکل جائے، ہمارے بزرگوں نے 4 فینسز بنائی. 4 چیزیں جو ہیں تعلیمی، جو ڈیفرنٹ عقیدے بنائے گئے 4 سینچریوں میں، ان عقیدوں میں یہ 4 فینسز ہمارے بزرگوں نے بنائی تاکہ ہم ان پر ایمان رکھیں اور ان کے تھرو ہم یسوع پر ایمان رکھیں. پہلی فینس کیا ہے؟ وہ کامل خدا ہے. سب کہیں وہ کامل خدا ہے. نہ اس فینس سے، فینس کا مطلب ہے باؤنڈری، ہم نے باہر نہیں نکلنا کہ وہ آدھا خدا ہے، وہ اتنا خدا ہے، وہ خدا ہے، وہ نہیں ہے. ہم نے اس فینس کے اندر رہنا ہے. وہ مکمل خدا ہے. He is complete God.
دوسری جو فینس ہے وہ یہ ہے, he is complete man. He is not half God, half man. He is full God, full man. وہ کامل انسان ہے. تیسرا کیا ہے؟ وہ ایک شخص ہے. گریک میتھالوجی میں, ہندو میتھالوجی میں اور ایجپشین میتھالوجی میں یہ کانسیپٹس موجود ہیں کہ ایسے دیوتا یا اوتار زمین پر آتے ہیں جو آدھی انسان ہے, کوئی آدھی مچھلی ہے, آدھا دیوتا ہے, کوئی ہرکلیس ہے, اور کوئی یہ ہے ہرمون ہے, آدھا یہ ہے, آدھا وہ ہے. یسوع مسیح کچھ بھی آدھا نہیں ہے, وہ پورا خدا ہے, وہ پورا انسان ہے, وہ کامل خدا ہے, وہ کامل خدا ہے. اور کسی بائبل اسکالر نے کہا, in becoming man, Jesus contained or withhold all of his godness. انسان بننے کے ساتھ یسوع مسیح کی پوری خدائی اس کے ساتھ. He became man with all the godness there is in the divinity. There was no diminishing of divinity in Jesus Christ. He was complete God. He is complete God and he is fully man. اور چوتھی جو فیکٹس لگائی ہمارے بزرگوں نے وہ یہ تھی, he has two natures. اس کی دو فطرتیں ہیں, the divine nature, ذات الہی, and the human nature, انسانی فطرت. الہی فطرت, انسانی فطرت. فلپیوں کے خط میں لکھا ہے, فلپیوں 2 باب اس کی 7ویں آیت پڑھیں گے. فلپیوں 2 باب اس کی 7ویں آیت. فلپیوں 2 باب اس کی 7ویں آیت. بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور آدم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہوئے. بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا. کچھ لوگ جو ہے وہ اس سے جو ایکسٹریکٹ کرتے ہیں میننگ وہ یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو خدا ہونے سے خالی کر دیا. لیکن جب ہم یونانی میں اس لفظ خالی کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اس نے اپنے آپ کو ہمبل ڈاؤن کر دیا, تابع کر دیا, فروتن کر دیا, ہمبل کر دیا, تابع کر دیا, حلیم کر دیا, اور انسانوں کے مشابہ ہو گئے. اور آگے لے کے اس نے موت, بلکہ صلیبی موت گوائی. تو یسوع مسیح کا خالی کرنا کیا ہے, ہمبل ہونا کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے وہ انسان بن گیا. یہی اس کا ہمبل ہونا. مسیح کا حلیم ہونا کیا ہے کہ وہ انسان بن گیا. اس سے نیچے وہ اور کہاں پہ جا سکتا ہے, کیا بن سکتا ہے؟ لک ایٹ مین. باغ عدن میں انسان گر گیا, گناہ میں گر گیا, نکال دیا گیا, ابینڈنڈ ہے, خدا سے دور کر دیا گیا ہے. اور یسوع مسیح کا حلیم ہونا کیا ہے؟ وہ انسان بن گیا. اس سے بھی زیادہ حلیمی کیا ہے؟ وہ صلیب پر چلا گیا, قربان ہو گیا, مصلوب ہو گیا, کوڑے کھا لیے, کانٹوں کا تاج پہن لیا, پسلی میں بھالا مارا گیا, چھیدا گیا, تھوکا گیا, داڑھی نوچی گئی, حلیم ہو گیا. لیکن جس قدر اس نے اپنے آپ کو حلیم کر دیا, خدا نے بھی اس کو اتنا عظیم کر دیا کہ وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. موت اس کو اپنے پنجے میں نہ رکھ سکی, موت اس کو اپنے قابو میں نہ رکھ سکی, کیونکہ جب وہ موت میں داخل ہوا تو موت کو بھی یہ خبر مل گئی, موت کو بھی یہ اندازہ ہو گیا کہ زندگی اور موت یسوع مسیح کے پاس.
زندگی اور قیامت یسوع مسیح کے پاس ہے. آپ زندگی میں بھی یسوع کے ساتھ ہیں اور آپ موت میں بھی یسوع کے ساتھ ہیں, آپ قیامت میں بھی یسوع کے ساتھ ہیں. جو یسوع کا ہے وہ ہمیشہ اس کے ساتھ ہے. ہاللویا. اس نے اپنے آپ کو حلیم کر. اور آج یہی سبق ہمارے لیے بھی ہے. مسیح زندگی میں کرسمس سیزن میں ایک سٹیپ ہم نے اور زیادہ حلیم ہو جانا ہے, فروتن ہو جانا ہے, جھک جانا ہے. اور جو ڈالی پھلدار ہوتی ہے وہ ہمیشہ جھک جاتی ہے. گرچہ یہ ایک بڑا مشکل کام تھا, ایک انڈرسٹینڈنگ اگر ہم اس کے تعلق سے ڈیولپ کریں اور جاننے کی کوشش کریں, ہاؤ اٹ از پاسبل کہ ڈیوینٹی اور ہیومینٹی یسوع میں یکجا ہو جائیں, ایک ہو جائیں, الہی ذات اور انسانی ذات ایک ہو جائے, تو یہ ایک بڑا مشکل فینومینا ہے. But this is the mystery of Christmas. یہی بھید ہے کرسمس کا کہ صرف یسوع دنیا میں نہیں آیا بلکہ خدا انسان بنا. خدا نے انسانیت کو پہن لیا ہے. یہ بہتر ہے ڈاکٹرین کے لحاظ سے. God added humanity to itself, humanity to its divinity. کرسمس میں بڑا معجزہ یہ نہیں ہے کہ یسوع مسیح پیدا ہوا ہے, بلکہ بڑا معجزہ یہ ہے خدا بشر بن کر آ گیا, کلمہ مجسم ہو کر آ گیا ہے, خدا انسان کی شکل میں آ گیا ہے. یسوع کا چہرہ خدا کا چہرہ ہے, یسوع کے ہاتھ خدا کے ہاتھ ہیں, یسوع کی آنکھیں خدا کی آنکھیں ہیں, اور جس نے یسوع کی آواز سنی ہے اس نے خدا کی آواز سنی. آئیے یسوع کے لیے تعریف کریں. وہ لوگ کتنے مبارک تھے جو یسوع کی آواز سنتے تھے. یہ وہ آواز ہے جس نے کائنات کو خلق کیا, جو خدا کی آواز ہے. ابتدا میں کلام تھا, کلام خدا کے ساتھ تھا, سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے. جنہوں نے پہاڑی آواز سنی, جنہوں نے تعلیم پائی, جو اس کے قدموں میں بیٹھتے تھے, جو اس کی آواز سنتے تھے, وہ مبارک لوگ تھے, وہ خدا کی آواز سنتے تھے. آج آپ بھی مبارک لوگ ہیں, آپ کے پاس وہ الفاظ لکھے ہوئے موجود ہیں جو یسوع نے کہہ دیے, خدا کے لفظ تھے, جو لکھ دیے گئے خدا کے لفظ تھے, جو آپ پڑھتے ہیں بائبل میں خدا کے لفظ ہیں. آپ مبارک ہیں, آپ ان لفظوں کو پڑھ سکتے ہیں. آپ کی رسائی ان تک ہے, وہ آپ کے ہاتھ میں ہے. دنیا کو پتہ ہی نہیں ہے خدا کے لفظ کہاں ہے, بائبل میں خدا کے لفظ کہاں ہے. اور اس لیے یسوع مسیح نے کہا, جو کلام میں نے تم سے کیا وہ روح بھی ہے اور زندگی. So Jesus can approach God in a unique way because he's God. خدا ہونے میں, خدا تک رسائی میں کوئی رکاوٹ نہیں. And he is man and he is complete human beings. اور یہ جو ہائپوسٹیٹک یونین ہے کہ ڈیوینٹی اور ہیومینٹی مل کر کام کرتی ہے, اس میں ہمیں کئی لوول ایگزامپلز بائبل میں نظر آتی ہیں. فار ایگزامپل, مثال کے طور پر بائبل مقدس لکھی گئی ہے, خدا کا کلام لکھا انسانوں. The word is divine but written by human agency. تو ایک بار پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اور انسان مل کر کام کر رہے ہیں. خدا کلام کر رہا ہے, انسان لکھ رہا ہے. اسی طرح دعا, prayer is a combination of divinity and humanity. خدا ہمیں یہ بتاتا ہے یہ دعا کرو, روح القدس کے وسیلہ سے ہم وہ دعا کرتے ہیں. وہ دعا روح القدس باپ تک پہنچا دیتا ہے اور باپ یسوع کے نام میں ہماری اس دعا کا جواب دے دیتا ہے.
تو دعا کیا ہے؟ یہ ایک ڈیوائن ہیومن پروسیس ہے. خدا ہمیں بتا رہا ہے یہ دعا کرو. ہم انسان وہ دعا کرتے ہیں اور خدا اس دعا کا جواب دیتا ہے. تو دعا کس نے بتائی ہمیں؟ خدا نے. آئے باپ ہمیں دعا کرنا سکھایا اور اس نے یوں کہہ کر انہیں دعا کرنا سکھایا، آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے. دعا ہمیں وہ سکھاتا ہے، دعا وہ دیتا ہے. مانگتے ہم ہیں، جواب وہ دے دیتا ہے. This is human and divine relationship in the process of God. ان ساری باتوں سے جو نتیجہ یا اپروچ ہمارے سامنے آتی ہے وہ کیا ہے؟ God is interested in man. خدا آپ میں دلچسپی رکھتا ہے. آپ کس میں دلچسپی رکھتے ہیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن جو شخص بھی، یہ میں بڑے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، خدا میں دلچسپی رکھے گا وہ اس دنیا کا عظیم خادم بنے گا. God's interest is in man. خدا آپ میں دلچسپی رکھتا ہے. آپ کی زندگی میں، آپ کے کاموں میں، آپ کے امور میں، آپ کی باتوں میں، آپ کے ڈیلنگز میں. God is interested in you. وہ آپ کو دیکھتا ہے، وہ آپ کو جانتا ہے، وہ آپ کو جانتا ہے. And in partnership with God, with man, God wants to do His work. اور وہ انسان کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتا ہے. He is looking for laborers. وہ مزدوروں کی تلاش میں ہے. فصل تو پک چکی ہے لیکن مزدور تھوڑے. وہ کوئی بڑے کینگز نہیں ڈھونڈ رہا اور وہ کوئی بڑے ٹیلنٹڈ لوگ نہیں ڈھونڈ رہا. وہ مزدور ڈھونڈ رہا ہے جو محنت کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر آپ اس کے کھیت میں محنت کرنے کے لیے تیار ہیں وہ آپ کو عظمت دینے کے لیے تیار ہے. ہاللویا. Work hard in the field of God. آخری بات، انسان کبھی بھی خدا نہیں بن سکتا. جتنی مرضی کوشش کر لے، نہ خدا بن سکتا تھا، نہ خدا تک اپروچ کر سکتا تھا. روزے رکھ لے، قربانیاں چڑھا لے، بکرے ذبح کر لے، ہدیے دے دے، دعائیں کر لے، انسان کبھی خدا نہیں بن سکتا تھا. خدا انسان بن گیا تاکہ انسان کو اپنے پاس لے کر جا سکے. جو آپ نہیں بن سکتے تھے وہ آپ کے لیے بن گیا تاکہ آپ کو وہ بنا دے جو آپ نہیں بن سکتے تھے اور وہ بنانا چاہتے. تو کرسمس ایک بڑا عظیم ایونٹ ہے جب خدا انسان بن گیا تاکہ انسان کو خدا تک پہنچا سکے. ہاللویا. خدا سب کو برکت دے. ان ساری باتوں کے لیے، ان مکاشفات کے لیے بھائی الفریڈ آئیں گے اور ہمارے ساتھ مل کر ہمارے لیے دعا کریں گے. خدا ان کے یہ مکاشفے گہرے طور پر ہماری زندگیوں میں انفرنج ہو جائیں اور ہم اس کی ذات کے اس اتم مکاشفے کو جانتے چلے جائیں جو سمجھ سے باہر ہے اور بیان سے باہر ہے. Glory to Jesus, hallelujah. آئیں اپنے ہاتھوں کو خدا کی طرف بلند کریں، بلکہ چند لمحات کے لیے خدا کے کلام کی قدرت کے اعتراف میں ہم تعظیم میں کھڑے ہو جائیں. خدا زمین پر اپنے بیٹے کی صورت میں اتر آیا تاکہ زمینیوں کو گناہ سے آزاد کر کے بیٹے کی صورت پر اپنے بیٹے بنا کر انہیں آسمان تک لے کے جا سکے. ہاللیلویا. اس نے آپ کا رتبہ جو ہے وہ بلند کر دیا ہے. اس نے آپ کو آسمانی مقاموں پر بٹھا دیا ہے. اس نے آپ کو اپنے کام کے لیے بلایا ہے. اس نے آپ کو اپنے جلال کے لیے پیدا کیا ہے. تو بنائی عالم سے بیشتر خدا کے نیک کاموں کے واسطے مخلوق کر دیا گیا ہے. ہاللیلویا. لیٹس لفٹ اپ آور ہینڈز. ہاللیلویا. اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے، خدا کی طرف بڑھائیے اور اس کا شکر کرنا شروع کریں.
उसने आपको अपने उन नेक कामों के वास्ते मखलूक कर दिया है। आप में से हर एक की जिंदगी में एक असाइनमेंट है। मुनज्जी ने आपको निजात दे दी है। हालेलुया। ज़ात इलाही में शरीक होते जाओ। आए आपका शुक्र करें और उसकी तमजीद करना शुरू करें। ग्लोरी टू जीसस। आप ज़ात इलाही में शरीक होने के लिए बुलाए गए हैं। आप खुदा के काम कर सकते हैं। आप खुदा के से काम कर सकते हैं। खुदा ने आपके लिए वो दुआएं रखी हैं जिनको पूरा करने के लिए वो आपको वसीला बनाता है। आज खुदा से उसका माइंड मांगना शुरू करें। आज खुदा से वो दुआएं मांगना शुरू करें। खुदा ने अपने मुंह की बातें, जिंदा कलाम जो है वो कलामे मुकद्दस में रख दिया है। वो आपसे बात करता है इसलिए कि उसने आपके अंदर अपने बेटे की शबीह को पैदा कर दिया है। हालेलुया। वो आपको विजिट कर सकता है। वो ख्वाब में आपसे मिल सकता है। वो रात के पहरों में आपसे मिल सकता है। वो दिन के होश के पैरों में आपसे मुलाकात कर सकता है। हालेलुया। और वो आदम की तरह एक बार फिर से आपके साथ ठंडे वक्तों में चल फिर सकता है। हालेलुया। ऐसे आवाज के साथ उसके नाम को जलाल देना शुरू करें, उसकी तमजीद करना शुरू करें। वो रूबरू आपसे मुलाकात कर सकता है इसलिए कि उसका बेटा आपके अंदर रहता है। हालेलुया। जीसस। आप बेइल्जाम हैं क्योंकि उसके बेटे यीशु का खून आपको पाक कर चुका है। हालेलुया। आए शुक्र करना शुरू करें इस वक्त के लिए जब क्रिसमस का मौसम हमें ये फजल बख्शता है, तौफीक देता है कि हम अपने मुनज्जी के इस काम और अजमत को देख सके। हालेलुया। वो अजीब है, वो मशीर है, वो खुदा कादिर है, वो अमदियत का बाप है, वो सलामती का शहजादा है। हालेलुया। यकीनन इस पुरअसर पैगाम के वसीले से आपको बरकत मिली है। अगर आप अब तक किसी तरह के हालात, मुश्किलात या गुनाह के बाइस परेशान हैं, तो आज ही खुदावंद यीशु मसीह के पास आएं। खुदावंद यीशु ने फरमाया है, ए बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत से पाओ। अगर आज आप अपने गुनाहों का इकरार करने और उनको तर्क करने के लिए तैयार हैं, तो खुदावंद यीशु आज ही आपकी जिंदगी में दाखिल होकर नई जिंदगी का तजुर्बा बख्शेंगे और आप खुदा के बेटे और बेटियां बन जाएंगे। वो आपको नजात, जिस्मानी शिफा, रिहाई और बरकत देंगे। नजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है और ईमान लाना दिल से होता है। आप मेरी रहनुमाई में इस दुआ को दोहराएं, खुदावंद यीशु, मैं पूरे दिल से ईमान लाता हूं कि तू मेरा शख्सी नजात दहिंदा है। तूने सलीब पर मेरे गुनाह अपने ऊपर उठा लिए। इतने बरसों तक मैंने गुनाह, गंदगी, गुलामी और नशे में जिंदगी बसर की। आज तू मुझे अपने पाक खून के वसीले से धो और पाक और साफ कर। मेरी जिंदगी में आ और मेरी जिंदगी का मालिक और खुदावंद बन। आज से मैं उन तमाम कामों को तर्क करता हूं जो तुझे पसंद नहीं। मुझे अपनी बादशाहत में कबूल फरमा। मैं इस नई जिंदगी के तजुर्बे के लिए तेरा शुक्र करता हूं। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आमीन।